अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप दुनू टीवी देख रहे हैं। आज एक ही मौजू उस पर बात कर लेते हैं। सरदार अख्तर जान मैंगल ने बलूचिस्तान के 4 नेशनल असम्बली के हलकों से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है और ये बीएमपी की जानिब से जो है ये ऐलान हुआ है। तो इस पे बात कर लेते हैं कि क्या वजह है कि सरदार अख्तर जान मैंगल बयाको का 3 बल्कि 4 हल्कों में वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। इसके अलावा मियां नवाज शरीफ साहब को भी ऑफ़र हुआ है कि आप बलूचिस्तान से इलेक्शन लड़ें और मौलाना फजल रहमान भी बलूचिस्तान से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। उस पर भी बात करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक देना है, घंटी का बटन ज़रूर दबाना है। अच्छा जी, आज पहली तो वो बार ये बात करना चाहिए मेरे ख्याल में कि सरदार अख्तर जान मैंगल क्या वजह है कि वो बैक वक़्त जहाँ जहाँ उसकी पार्टी की दायरे के अक्सरियत अगर ना कहें लेकिन उनकी मौजूदगी तो है काफ़ी हद तक, वो एक ही टाइम पे इलेक्शन में वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं 3 हलकों में, लेकिन शायद 4 हलकों से भी वो लड़ सकें। अच्छा, पहला हल्का क्या है? पहला जो है रक्षान का है, यानी कि दालबंदन चावी ये इलाका है रहने का, यहाँ से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। दूसरा जो हल्का है वो है कलात सूरा मस्तुंग ये इलाका है, यहाँ से नेशनल असम्बली का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। और तीसरा जो है वो है खुशदार का, जहाँ पे खुशदार के ज़ेरी है, उसमें नाल वार्ड वगैरह ये इलाके उससे लगते हैं, इससे इलेक्शन लड़ना चाहता है। और साथ में शायद ये भी मैंने सुना था, उसका तो बीएमपी की जानिब से बाकायदा कोई प्रेस रिलीज़ या ऐसा कोई ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन मैंने काफ़ी दिन पहले सुना था कि सरदार अख्तर जान मैंगल आवारान टू लसबेला जो है वो कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। तो अगर लसबेला टू आवारान से अगर इलेक्शन लड़ना चाहें तो ये 4 हल्के बनते हैं कौमी असम्बली के, जिस पे 3 पे तो बाकायदा ऑफिशियली तौर पर आपके बीएमपी ने ऐलान कर दिया है, उसका एक प्रेस रिलीज़ भी आया है। तो बाकी एक पे जो है अभी तक ऑफिशियली कोई ऐसा ऐलान नहीं किया गया है। तो इस पे ज़रा एक नज़र डालना चाहते हैं या डालना चाहिए कि वजह क्या है, सरदार अख्तर जान मैंगल क्यों लड़ना चाहते हैं। मुझे जो लगता है, देखिए इससे पहले इमरान खान ने अपने गुज़िश्ता इंतखाबात में जो बाई इलेक्शन हो रहे थे ना, कि पीडीएम की हुकूमत आई और बाई इलेक्शन वो लड़ना चाह रहे थे, पीटीआई ने सारा इस्तीफ़ा दिया था, तो उसमें इमरान खान ने मुख्तलिफ एनए यानी कि नेशनल असम्बली के हल्कों से इलेक्शन लड़ने के लड़ा और बहुत जीत भी गया, बहुत सारे हल्कों से। अक्सरियत में शायद एक में शायद वो हार गया, बाकियों में वो जीत गए। तो सरदार अख्तर जान मैंगल भी ज़ाहिर है कि इसी तरह वो लड़ना चाह रहे हैं। अभी एक सवाल पैदा होता है, हालांकि मैं इस मौजू पे देखा जाए तो मैं नहीं बात करना चाह रहा था, लेकिन बहुत सारे मैसेजेस इनबॉक्स मैसेजेस आए मुझे कि इस पे थोड़ा क्या मुझे पूछ रहे थे कि क्या वजह हो सकती है इसकी। तो मैंने सोचा इस पे थोड़ी सी बात कर लें। ज़्यादा लंबी बात या गहराई में नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि बीएमपी के बहुत सारे दोस्त हैं, वो नाराज़ शायद हों, उस वजह से थोड़ी सी मैं जो बुनियादी जो मुझे समझ आती है ना वजह, वो मैं अपने व्यूअर के साथ जो है वो शेयर करना चाहता हूँ। देखें, बीएमपी गुज़िश्ता 2008 से पहले 2002 आप लगाएं, 2002 के बाद से 2018 तक बीएमपी पार्लियामेंट में नहीं रही है। अगर रही है तो वो मतलब 2002 से लेकर 2003 से 2008 तक बीएमपी की एक ज़ाहिर के मौजूदगी थी असम्बली में, लेकिन बाद में 2006 को
نواب اکبر خان بگٹی کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، مشرف رجیم کا دور تھا، تو اس میں بی ایم پی نے، باقی نیشنل پارٹیز بھی اس میں شامل تھی، 2008 کے عام انتخابات سے کا بائیکاٹ کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نواب اکبر خان بگٹی 2006 کو جو ان کو شہید کر دیا گیا، تو اس رد عمل میں چونکہ بی ایم پی بائیکاٹ پہ تھی اور نیشنل پارٹی بھی بائیکاٹ میں تھی، تو اس کے بعد یہ ہوا کہ اسی دوران بی ایم پی نے 2006 میں ہی، یعنی 2003 کو الیکشن ہوئے تھے، اور 2006 کو یعنی 3 سال کے بعد ان کے پاس جو بھی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں یا قومی اسمبلی میں جو نمائندگی تھی، ان سے بی ایم پی نے استعفیٰ دے دیا، اور استعفیٰ دینے والوں میں واحد بی ایم پی تھی، حالانکہ نیشنل پارٹی کی بھی اس وقت موجودگی تھی اسمبلیوں میں، لیکن نیشنل پارٹی نے استعفیٰ نہیں دیا، لیکن 2008 کے عام انتخابات سے بائیکاٹ کر دیا انہوں نے، نیشنل پارٹی نے۔ لیکن بی ایم پی نے تو ایک تو یہ کہ 2006 کا جو واقعہ نواب اکبر خان بگٹی کا پیش آیا، اس کے رد عمل میں انہوں نے پارلیمنٹ سے استعفیٰ دیا، اور سوائے ایک شخص کے، وہ تھے آپ کے ثنا بلوچ صاحب، وہ سینیٹر تھے بی ایم پی کی جانب سے، لیکن انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا۔ یہ جو اعلان جیسے ہوا تھا کہ بی ایم پی نے ابھی استعفیٰ دینا ہے، تو اس سے تقریباً مہینہ 1.5 مہینہ یا اس سے پہلے یا بعد، مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ کتنے وقت کے بعد، لیکن انہوں نے ثنا بلوچ صاحب نے پاکستان چھوڑ دی اور بیرونی ملک چلے گئے۔ تو ایک سینیٹر رہ گیا تھا اس ٹائم، وہ تھے ثنا بلوچ صاحب، انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا۔ باقی بی ایم پی کے ایم پی اے، ایم این ایز اور سینیٹرز نے اسمبلیوں سے استعفیٰ دے دیا۔ پھر 2008 کو پھر بائیکاٹ ہو گئی۔ 2013 کو اس دوران لشکری بلوچستان کے نام سے سردار اختر جان مینگل نے ایک لانگ مارچ گوادر سے کوئٹہ کرنا چاہ رہے تھے، لیکن وہ لسبیلا میں گڈانی کے مقام سے ان کو گرفتار کیا گیا، اور مشرف کا دور تھا، ظاہر ہے کہ بڑا حالات اتنے سازگار نہیں تھے بی ایم پی کے لیے۔ باقی ویسے تو بلوچستان کے حالات آج بھی سازگار نہیں ہیں، لیکن بی ایم پی کے لیے اس ٹائم حالات اس طرح سازگار نہیں تھے۔ تو صدر اختر جان مینگل کو گرفتار کیا گیا، اور 2008 کو پھر پیپل پارٹی کی حکومت آئی، ٹرائل ہوا ان کا۔ اس کے بعد ایک اور گرفتاری ہوئی ان کی کراچی میں، جہاں پہ وہ شاید کچھ لوگ اس کو فالو کر رہے تھے، ان کی بچوں کو جو اسکول آ رہے تھے یا گھر جا رہے تھے، تو 2 افراد ایسے تھے موٹر سائیکلوں پہ، جن پہ جو فالو کر رہے تھے سردار اختر جان کے اپنے گاڑی کو یا ان کے بچوں کو، تو وہ سردار اختر جان مینگل نے ان کو پکڑا اور اپنے گھر میں رکھا، اور اس کے بعد حالات بہت سنجیدہ ہو گئے تھے۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ جو فالو کر رہے ہیں وہ دراصل ریکی کر رہے تھے، یا کیونکہ ایجنسیوں کا کوئی طریقہ کار ہوتا ہے نا، وہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ ایجنسیوں کے لوگ ہیں، تو اس سے تو معاملات اور بگڑ گئے۔ سردار اختر جان گرفتار ہوئے، اور اسی دوران حسن جان گچکی بھی صدر اختر جان مینگل کے سمدھی ہیں، سمدھی ہیں، نہیں وہ کیا کہتے ہیں اس کو، مجھے ابھی اردو میں اس کا نہیں آتا، جو نارملی مجھے آتا ہے تو وہ لفظ مناسب نہیں ہے کہنا، یعنی کہ ان کی وائف کا بھائی، یوں آپ کہہ سکتے ہیں، تو وہ بھی گرفتار ہوئے۔ وہ پھر جیل کے اندر جو ہے ان کی وفات ہوئی، اور سردار اختر جان بھی اس وقت جیل میں تھے، لیکن پیپل پارٹی کی حکومت آئی ہے، تو پیپل پارٹی کی حکومت نے کچھ لوگ کہتے ہیں، ابھی اللہ جانے، کہ ان کو رہائی ملی، تو رہائی کے بعد وہ بیرونی ملک چلے گئے 2008 سے لے کر 2013 کے شروع میں آئے تھے سردار اختر جان مینگل۔ وہاں پہ 6 نکات تھی، ایک ان کا جو اپنا ایک ایجنڈا کہیں یا فہرست کہیں یا مطالبہ کہیں، وہ انہوں نے سپریم کورٹ میں جمع کروا دی، اور وہ تھا میرے خیال میں اس ٹائم چیف جسٹس تھے آپ کے افتخار چودھری۔ تو الیکشن تو انہوں نے لڑا، لیکن الیکشن کے بعد وہ واپس چلے گئے۔
تو 2018 میں حالیہ جو الیکشن ہوئے، آخری جو الیکشن ہوئے تھے، اس میں بی ایم پی کو 8-10 جو ہے وہ نشستیں ملی. تو یوں کہیں کہ 2008 سے لے کر 8 نہیں بلکہ 2006 سے لے کر 2018 تک بی ایم پی اپوزیشن میں تھی، پارلیمنٹ میں اس کی موجودگی نہیں تھی. تو 2018 کے بعد ان کی موجودگی تھی. لیکن اس دوران دیکھیں نا ہوا کیا ہے. میں آتا ہوں کہ میں اسی پہ بات کر رہا ہوں کہ یہ 4 حلقوں میں الیکشن لڑنے کا تحمیل میں اس لیے باندھ رہا ہوں، یہ سمجھ جانا چاہیے میرے ویورز کو. اس کے بعد یہ ہوا کہ 2018 کے عام انتخابات میں بی ایم پی نے فیصلہ کیا، جمعیت کے ساتھ مل کر انہوں نے اپوزیشن کے بینچوں میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا. جام صاحب کے جو 3.5 سال کا دور تھا، یعنی 2018 سے لے کر 2021 تک، مڈ 21 تک کہہ سکتے ہیں آپ، اس دوران جام صاحب کا جو ہے بطور وزیر اعلیٰ بی ایم پی کا، حالانکہ رشتہ دار تو ہیں جام صاحب اسد اختر جان مینگل، لیکن ان کا نظریہ، ان کی سوچ ایک دوسرے سے کافی مختلف ہے. تو جام کمال خان کے دور میں بی ایم پی کو بطور اپوزیشن کچھ مطلب مشکلات کا سامنا ضرور تھا. تو جام صاحب کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد آئی تو اس میں ظاہر ہے کہ بی ایم پی کی خواہش بھی تھی، اور بی ایم پی چاہتی تھی کہ جام صاحب، سیاست میں تو ہوتا ہے کہ تو انہوں نے بڑھ چڑھ کے بی ایم پی نے حصہ لیا اس اپوزیشن، بطور اپوزیشن انہوں نے سپورٹ کی. جو امیدوار تھے بطور وزیر اعلیٰ میر عبدالقدوس بزنجو، ان کو سپورٹ دی کافی حد تک. مطلب کچھ باتیں ایسی ہیں کہ بندہ موقع مناسبت سے، میں ہمیشہ کہتا ہوں نا موقع مناسبت سے. اس وقت موضوع یہ نہیں ہے کہ کون کس کے ساتھ کتنا کلوز تھا. بہرحال تو بی ایم پی نے سپورٹ دی، اور پھر وہ گو کی اپوزیشن میں رہی، لیکن یہ ایک فرینڈلی اپوزیشن تھی میر قدوس بزنجو کے دور میں. تو اس میں بی ایم پی کے دوستوں کو اور بی ایم پی کے ایم پی ایز کو کافی سارا مطلب فائدہ ملا اسکیموں کے اور پروجیکٹس کے مد میں. لیکن مسئلہ کیا ہوا بتائیں آپ کو، جو میں سمجھتا ہوں، غلط بھی ہو سکتا ہوں میں. مسئلہ یہ ہوا کہ 3.5 سال مطلب بغیر کسی فنڈ کے، بغیر کسی اسکیم وغیرہ کے، ایم پی ایس کے پاس کچھ خاص ادارے کے کام نہ، وہ کسی کو جواب دے سکتے تھے، نوکری دے سکتے تھے، نہ کوئی اسکیم شروع کر سکتے تھے. پبلک کی جو خواہش ہے یا ڈیمانڈ ہے یا مطالبہ یہی ہوتا ہے نا کہ ایک نوکری دے دیں. پارلیمانی سیاست میں تو یہی ہوتا ہے کہ نوکری دے دیں، سڑک بنا لیں، واٹر سپلائی بنا لیں، پانی دے دیں، نالی بنا دیں. تو یہ 3.5 سال میں نہیں ہو سکے، آخری 1.5 سال رہ گئے تھے. تو اس 1.5 سال میں جب بی ایم پی نے فرینڈلی اپوزیشن کا فیصلہ کر لیا اور میر قدوس بزنجو کو کی سپورٹ کی، تو اس میں جو بھی فنڈز ملے تھے، فنڈ اس دوران 1.5 سالوں میں کافی سارا ملا تھا. تو اس میں جو بی ایم پی کے ساتھ 8 ایم پی ایز، 10 ایم پی ایز تھے، ان کی کارکردگی متاثر کن نہیں رہی. اس وجہ سے آہستہ آہستہ بی ایم پی کا جو ایک گراف موجود تھی گزشتہ 15 سالوں میں، تو وہ گراف آہستہ آہستہ نیچے جانا شروع ہوا. کیونکہ اس سے پہلے جو ورکر تھا، سپورٹر تھا یا ووٹر تھا، وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ بی ایم پی چونکہ اقتدار نہیں ہے ان کے پاس، وہ کچھ کر نہیں سکتے، تو وہ بی ایم پی کے ساتھ کنیکٹ رہے، انگیج کسی طریقے سے رہے. لیکن جب یہ 1.5 سال کا جو ٹینیور آ گیا، اس میں یہ ہوا کہ جو ایم پی ایز ہیں انہوں نے دیکھا کہ یار یہ تو مسئلہ ہوا. اور ساتھ میں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ثنا بلوچ، کیونکہ ان کا جو ایم پی ایز کا جو لیڈر یا اس کا جو ٹیم کیپٹن جو تھا وہ ثنا بلوچ صاحب تھے. تو انہوں نے بڑی کوشش کی اپنے ایم پی ایس کے ذریعے سردار اختر جان مینگل کو کہ قائل کریں کہ جی وہ حکومت میں شامل ہوں. لیکن سردار اختر جان مینگل حکومت میں تو شامل نہیں ہوئے، لیکن بعد میں ظاہر ہے کہ جیسے فرینڈلی اپوزیشن وغیرہ، تو وہ تو نہیں ہوئے. پھر جب 1.5 سالوں میں
عوام نے جو دیکھا کہ یار ابھی تو ان کے پاس فنڈ بھی آ رہے ہیں، یہ کام بھی کر سکتے ہیں، ان کے پاس اختیار بھی آ گیا ہے، تو ان کے جو خواہشات ہیں یا ان کا عوام کے یا اس کے سپورٹر ووٹر وغیرہ، انہوں نے امیدیں لگانی شروع کر دی ایم پی ایز کے ساتھ۔ معذرت کے ساتھ بی ایم پی کے باقی دوستوں سے، ان ایم پی ایز نے عوام کو، ووٹر اور سپورٹر کو ویلیو ہی نہیں دی۔ سب کے سب وہ جو ہے اپنے رشتہ داروں کے گرد گھومتے رہے، ٹیکے تھے، اسکیمیں تھی وغیرہ، تو پبلک یا ووٹر سپورٹر بی ایم پی کا جو ورکر تھا، اس کو ان ایم پی ایز کی جانب سے کوئی خاص رسپانس نہیں ملا۔ یہاں تک بھی جو میں نے سنا ہے یا لوگوں نے بات کی ہے کہ بی ایم پی کے ورکرز کو ایم پی ایز بات کرنے کو گوارا نہیں کرتے تھے، اس کی وجہ سے گراف بی ایم پی کا نیچے گرا۔ تو اس گراف کے نیچے گرنے سے ظاہر ہے کہ جو پھر باقی پارٹیوں نے فائدہ اٹھانا ہے۔ اسپیشلی میں ایک بات آپ کو بتا دوں، کوئٹہ ایک ایسا شہر ہے جہاں پہ بلوچ قوم پرستوں میں بی ایم پی کی مطلب ایک بلوچ علاقوں میں ایک ہولڈ ہوا کرتا تھا، اور اس ہولڈ آہستہ آہستہ وہ لوز ہو گیا۔ تو ظاہر ہے کہ 4 سیٹیں بی ایم پی نکال سکتی تھی کوئٹہ سے، اور لوگوں کی سمپتی بھی بی ایم پی کے ساتھ تھی، اور صدر اختر جان مینگل کی ایک ایسی پرسنالٹی ہے، لوگ کوئٹہ کے عوام اس کو پسند کرتے تھے، اب بھی اس کو پسند کرتے ہیں، لیکن ان کے ایم پی ایز کی وجہ سے یہ معاملہ تھوڑا گڑبڑ ہو گیا۔ اچھا، بعد میں آپ دیکھیں، میں اس لیے ثنا بلوچ کی میں بات کیوں کرتا ہوں، میرا ذاتی یقین کرے، میں الفیہ کہتا ہوں، میرا ذاتی ثنا بلوچ سے کوئی لین ہے نہ دین ہے، نہ کبھی ہمارا آپس میں کوئی رابطہ ہوتا ہے۔ ہاں، کسی فنکشن میں، کسی پبلک گیدرنگ میں یا کہیں پہ ملے، سلام دعا کی، اس سے زیادہ نہیں تھا، نہیں ہے ابھی بھی۔ لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، ثنا بلوچ صاحب کو نے غلط ٹریک پہ لگا دیا ایم پی ایس کو۔ ابھی میں کیا بتاؤں کہ ثنا بلوچ صاحب اپنے ایم پی ایس کو لے کر ایز اے ٹیم کیپٹن کن کن دفتروں میں جایا کرتا تھا، اور مطلب کیا بتائے بندہ، ابھی یہ معاملہ اس کو یہیں پہ رہنے دینا چاہیے۔ تو ڈیفینیٹلی بی ایم پی نے اپنے ووٹر اور سپورٹر کو انہوں نے لوز کر دیا۔ تو ابھی سردار اختر جان مینگل، یہی وجہ ہے کہ وہ 4 حلقوں سے یا 3 حلقوں سے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، کیوں سردار اختر جان مینگل کو بھی یہ ریئلائز ہوا ہے، جو مجھے اطلاع ہے کہ سردار اختر جان مینگل نے اپنے میٹنگز میں ایم پی ایس کو رگڑ کے رکھا ہے کہ یار تم لوگوں کی وجہ سے پارٹی کا یہ حال ہوا ہے۔ اور شروع دن سے میں ایک میرا تو ابھی ایک سوچ بن گئی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، ان کی ایک اپنی پہچان ایک پارٹی سے ہوتی ہے، جنہیں ثنا بلوچ صاحب ہیں، ان کو پتہ ہے کہ بی ایم پی سے الگ میں نہیں جا سکتا وغیرہ، لیکن وہ کوشش کرتے ہیں کہ پارٹی میں رہ کر اپنے ذاتی مفادات کو حاصل کرنے کے لیے انفلوئنس کیا۔ جب انہوں نے جام کو کیا، آپ یقین مانیں، جام کے دور میں آخری جو صوبائی بجٹ تھا، اور وہ چھوڑ کے اس سے پہلے ثنا بلوچ نے تو کسی نہ کسی طریقے سے جام کمال سے اسکیمیں حاصل کرنے میں انہوں نے کامیابی حاصل کر لی، باقیوں کو نہیں ملا ہوگا، لیکن ثنا بلوچ نے کی۔ پھر یہی وجہ ہے کہ ابھی میں حالیہ دنوں میں خاران گیا تھا، یقین مانیں، تو وہاں پہ بھی ثنا بلوچ کے بارے میں بی ایم پی کے بارے میں انہوں نے، اب لوگ یہی سب مطلب لوگوں کے بقول کہ ہم بی ایم پی کو تو لائک کرتے ہیں، لیکن ثنا بلوچ نے جو کچھ کیا تو اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ بی ایم پی کے گراف نیچے لانے میں سب سے بڑا ہاتھ باقیوں کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن سب سے بڑا اہم جو رول ہے نا، وہ ثنا بلوچ صاحب کا ہے۔ اب یہ سوچنا سردار اختر جان مینگل کا کام ہے کہ وہ اپنے پارٹی کے اندر خود سمجھ سکتے ہیں کہ میرے پارٹی کو کس کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ بہرحال
تو یہی وجہ ہے کہ سردار اختر جان مینگل 4 یا 3 حلقوں سے تو لڑنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک مزے کی بات آپ کو بتاؤں، میاں صاحب جب آئے تھے نا کوئٹہ، تو وہاں پہ کچھ یار لوگوں نے کہا جو شامل ہو رہے تھے، انہوں نے کہا کہ میاں صاحب آپ کی جو ہے وہ جو گراف ہے نا مقبولیت کا، وہ بہت زیادہ ہے بلوچستان میں، تو آپ جس حلقے میں بھی جا کے کڑا ہونا چاہیں نا آپ جیت سکتے ہیں۔ تو آپ ایسے کریں، بلوچستان کا کوئی ایک حلقہ چوز کر لیں اپنی پسند کا، وہاں سے آپ الیکشن لڑیں تو آپ جیت سکتے ہیں۔ تو یہ ہماری خواہش ہے کہ میاں صاحب جو ہے وہ بلوچستان کے کسی حلقے سے الیکشن لڑے۔ یہی لوگ تھے کہ ابھی کیا بتائیں یار، میرے خیال میں یہ اچھا ہوا، یہ جو باپ والے گئے نا نون لیگ، یہ اچھا ہوا۔ دیکھیں وقت اتنا بحرم ہوتا ہے نا، وہ کسی کو معاف نہیں کرتا، کون نواب کون سردار۔ وہ تاریخ جس دن رقم ہوتی ہے تو وہ پھر اچھے اچھوں کا بھی کو بہا کے لے جاتا ہے۔ یہ میرا ذاتی خیال ہے، ذاتی میں، کہ یہ باپ والے جب گئے تو بہت اچھا کیا، اب نون لیگ چلے گئے۔ اس سے 2 چیزیں ہوئیں، ایک تو نون لیگ جو نظریاتی کا رٹ لگا رہا تھا، لوگوں نے، ہمارے بہت سارے دوست کہتے تھے کہ اور ابھی پتہ نہیں یہ نون لیگ کیا سے کیا بن گیا، وہ فلانا بامانا وغیرہ جو بھی ہے، وہ بھی پبلک کے سامنے ایکسپوز ہوا۔ نون لیگ بلوچستان کے پبلک کے سامنے، میں پنجاب وغیرہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، سندھ کی۔ اور یہ ہمارے جو لوگ ہیں باپ والے، جو پچھلے 5 سالوں میں انہوں نے نواز شریف اور نون لیگ کو گالیاں دی نا، یہ بھی ایکسپوز ہو گئے۔ اور آج یہ 5 سال پرانا دور نہیں ہے، جس کے پاس ایک موبائل فون ہے وہ اپنے اظہار رائے کا کھل کر اظہار کر سکتا ہے۔ اور انہوں نے جو رگڑ کے رکھ دیا نا ان کو، مجھے بڑے خوشی ہوئی۔ بھئی باپ میں رہو یار، باپ میں نون لیگ میں فرق کیا ہے؟ رہو اس میں، آپ نے الیکشن جیتنا ہے ٹھیک ہے، رہو اپنا نشست جیت کے آ جاؤ نون لیگ کے ساتھ، برابری کی بنیاد پہ بولو جی آپ کی اکثریت ہوگی تو حکومت بھی آپ کی ہوگی، جی اور کسی ہونی نہیں ہے۔ بہرحال دوسری جو ہے سنا یہ ہے کہ جمعیت والے بھی مولانا صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ بھی بلوچستان سے الیکشن لڑے، لیکن بلوچ بیلٹ کے کسی حلقے سے لڑے، یعنی کہ رخشان سے آپ لڑیں، رخشان والے سیٹ پہ لڑیں، آپ کلات والے پہ لڑیں یا خزدار والے پہ لڑیں، جہاں سے اختر جان مینگل الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں۔ تو مولانا صاحب کو بھی ایک مشورہ دیا گیا ہے کہ جی آپ بھی لڑ سکتے ہیں، آپ بھی آ جائیں۔ تو ابھی دیکھنا یہ ہے کہ مولانا صاحب، میرے خیال میں نواز شریف صاحب نہیں لڑیں گے، ممکن ہے لڑیں، لیکن ان چیزوں میں ابھی کوئی پیشن گوئی نہیں ہو سکتی ہے، لڑ سکتے ہیں۔ ممکن ہے کہ نواز شریف صاحب بھی بلوچستان سے الیکشن لڑیں، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی بلوچستان سے الیکشن لڑیں۔ اس میں کوئی مطلب بلوچستان کے حالات پہ میں تو آج کے حالات میں میں یہ سمجھتا ہوں کوئی پروڈکشن ہو نہیں سکتی۔ بس پل پل میں چیزیں بدلتی ہیں، پل پل میں معاملات آگے پیچھے ہوتے ہیں، تو ممکن ہے کہ یہ لوگ لڑیں۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ لڑیں گے، یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ نہیں لڑیں گے، ممکن ہے نہ لڑیں، ممکن ہے لڑیں۔ تو میرے خیال میں سردار اختر جان مینگل کو دوبارہ غور کرنا چاہیے، کچھ کریکٹرز پہ، جو کریکٹر ہیں ان پہ غور کرنا چاہیے کہ ان کی وجہ سے اس کی پارٹی کو مقبولیت حاصل ہوئی ہے، اس کا گراف نیچے گیا ہے۔ تو اگر نہیں مطلب یقین مانے، میں سمجھتا ہوں کہ قدوس بزنجو کی حمایت نے بی ایم پی کو کہیں کا نہیں چھوڑا، اور اواران ڈسٹرکٹ جہاں پہ بی ایم پی نے 2 بار، اس سے پہلے 2 بار وہ جیت چکے ہیں، اس بار بی ایم پی کا ورکر اور سپورٹر اتنا بدزن ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اسی طرح باقی بلوچستان کا میرا خیال ایسا ہی ہے۔ تو مکران میں بی ایم پی کا ایک اچھا خاصا ہوتا، آج کل وہ بھی حالات نہیں رہے بی ایم پی کے لیے۔ کوئٹہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ میرے خیال میں جیسے سریاب وغیرہ کے علاقے جہاں پہ بہت بی ایم پی
کا بڑا زبردست ایک وہ گراف تھا، وہ بھی پہلے جیسا نہیں رہا، اور باقی بلوچستان میں شاید ایسا ہی ہو۔ تو ابھی دیکھتے ہیں کہ صدر اختر جان مینگل حالیہ انتخابات میں ان کا فیصلہ کیا ہوگا، اور ظاہر ہے کہ تھوڑا ایسے لوگوں کو لانا چاہیے جن کا کم سے کم پبلک کے ساتھ تھوڑا بہت رابطہ ہو۔ تو کل تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔